मसीह यस्सु के कदूस और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि एक दफ़ा फिर हम खुदावंद का पाक कलाम शेयर करने को हैं। ZYG TV बिलीव टू रिडीम की जानिब से आपको इस नए साल में खुशामदीद कहता हूँ। नया साल मुबारक हो। और हमारा ईमान है कि आपने क्रिसमस का त्यौहार नहायत अच्छे तौर पर मनाया और इसी तरह नए साल की भी इबादत आपने की। गो के अब फिर दुनिया भर में कोविड-19 कोरोना वायरस की वबा जो है वो ज़ोर पकड़े हुए है। बहुत से ममालिक में सख्त लॉकडाउन किया गया और यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी SOPs के पेश नज़र इबादत हुई। लेकिन हम खुदा उनके शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने मुमकिन किया कि उसके घर खुले रहे और हम सब खुदा उनके घर में जाकर उसको अपने मुनज्जी खुदा यीशु मसीह के पैदा होने की ईद को हम सेलिब्रेट कर सके। मेरी जानिब से आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आइए हम अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएंगे, दुआ करेंगे और खुदावंद का पाक कलाम जो आज खुदावंद ने हमें बख्शा है वो हम आपस में शेयर करेंगे। हमारे आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं आपकी दी हुई तमाम नेमतों, बरकतों, बख्शिशों के लिए, ज़िंदगी से सलामती और तंदुरुस्ती के लिए और इस बड़े फजल, रहम और तरस के लिए कि आपने हम सबको जिंदों की ज़मीन पर रखा और ये मुमकिन किया कि हम क्रिसमस का त्यौहार मना सकें और हमारी ज़िंदगी में आपने नया साल बख्शा। खुदावंद मैं अपने तमाम सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए खुदावंद आपका रहम, आपका फजल, आपकी बरकत मांगता हूँ। खुदावंद खुदा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे, मेरे घराने को और मेरे इन तमाम अजीज़ों को आपने गुज़रे साल में संभाले रखा। मुश्किलात, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ, बीमारी अगरचे आती है लेकिन आप अपने लोगों को खुद मुहाफ़ज़त करते हैं, अपने बंदों को सेहत सलामती ज़िंदगी बख्शते हैं, रहम करते हैं और गिरे हुए को उठा खड़ा करते हैं। खुदावंद हम आपके इस बेइंतहा प्यार के लिए, इस शफ़क़त के लिए, इस रहम के लिए दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं। खुदावंद आज के पाक कलाम के लिए दुआ गो हूँ। खुदावंद आसमानी बाप, मेरे होंठों का ज़िम्मा लीजिए, मेरे दिल, दिमाग, ज़ुबान का ज़िम्मा लीजिए, मेरे ख्यालात, मैं अपने आप को आपके हुजूर सरेंडर करता हूँ। खुदा पाक रूह मेरे मदद, मुहाफ़ज़त कीजिए और आज का पाक कलाम मुझ समेत मेरे इन तमाम अजीज़ व अकारब के लिए बड़ी बरकत का बायस बने। मेरी इस दुआ को सुनिए, कबूल कीजिए, मांगते पा लेते हैं उसी यस्सु के नाम से, आमीन। खुदावंद के पाक कलाम में से हम यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 4 आयत से लेकर 15वीं आयत तक हम खुदावंद के पाक कलाम में से इस विर्द की तिलावत करेंगे। इसमें लिखा है, और उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था, बस वो सामरिया के एक शहर तक आया जो सोखार कहलाता है। वो उस कता के नजदीक है जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था और याकूब का कुआं वही था। चुनाचे यस्सु सफर से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यस्सु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मोल लेने के लिए गए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव न रखते थे। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और यह भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहां से आया?
کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے، جس نے ہم کو یہ کنواں دیا اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے اور اس کے مویشی نے اس میں سے پیا؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ عورت نے اس سے کہا، اے خداوند، وہ پانی مجھ کو دے تاکہ میں نہ پیاسی ہوں نہ پانی بھرنے کو یہاں تک آؤں۔ خداوند اپنے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر بڑی برکت بخشے۔ میرے عزیزو، یہ جو خداوند کے پاک کلام میں سے حوالہ یا ورد ہم نے پڑھا، ہم اگر اس کے پس منظر میں دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے، اور اس کو سامریہ سے ہو کر جانا ضرور تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے گلیل جانا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں خداوند کے پاک کلام میں کہ مسیح کے زمانہ میں رومی حکومت نے ملک فلسطین کو 4 صوبوں میں تقسیم کیا ہوا تھا: ادومیہ، یہودیہ، سامریہ اور گلیل۔ ادومیہ جو ہے وہ ایک سائڈ پہ تھا، یہودیہ اگر نقشہ ہم دیکھیں تو نیچے، پھر اس سے اوپر سامریہ، پھر اس سے اوپر گلیل۔ اور ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ شہر جو ہے یا یہ جو صوبہ ہے سامریہ، یہ کیسے بنا، اور یہودی اس یہاں کے بسنے والے لوگوں کو ناپسند کرتے تھے، اور وہ جب گلیل کو جاتے تو وہ یہودیہ میں سے سامریہ میں سے گزرنا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ ایک سائیڈ سے ہو کے یردن کو 2 دفعہ کراس کرتے تھے، اور بڑا، آپ یہ کہہ لیں کہ لمبا اور بڑا چکر لگا کر وہ گلیل کو جاتے تھے۔ تو پہلی سلاطین اس کے 16 باب اور 24ویں آیت میں اب خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس صوبے کا یا اس شہر کا وجود کیسے آیا۔ اس وقت کے بادشاہ جس کا نام عمری تھا، اس نے سامریہ کا پہاڑ سمر نامی ایک شخص سے 2 قنطار چاندی کے عوض خریدا، اور یہ ایک پہاڑ تھا، اور اس کے اوپر اس نے ایک شہر بنایا، اور اس شہر کا نام اس پہاڑ کے مالک سمر کے نام پر سامریہ رکھا گیا۔ اور ہم دوسری سلاطین 17 باب اور اس کی 24ویں آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے بادشاہ شاہ اسور جو تھا، اس نے بابل اور کوتا اور ایوا اور حماد اور سفروائم کے لوگوں کو لا کر بنی اسرائیل کی جگہ سامریہ کے شہروں میں بسایا۔ یعنی یہ ان علاقوں کا نام ہے جہاں جہاں کے لوگوں کو وہاں سے لایا گیا اور سامریہ میں ان کو بسایا گیا۔ پہلے وقتوں میں بادشاہ ایسا کیا کرتے تھے کہ جب کوئی علاقہ فتح کرتے تو وہاں کے لوگوں کو قید میں اپنے ڈال دیتے یا اپنے غلام بنا لیتے، اور پھر یہ کہ کوئی ایسی نئی جگہ یا نیا شہر، ایسا شہر وہ چن لیتے تھے، اور اس میں مختلف علاقوں کے، مختلف شہروں کے، مختلف ممالک کے لوگوں کو وہاں پر بسا دیا جاتا تھا۔ اور یہ اس وجہ سے کیا جاتا تھا، یہ ایک شفلنگ ہوتی تھی تاکہ ملٹی جنریشن، مختلف جو اقوام ہیں، مختلف ایمان کے لوگ، مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف رنگ و نسل کے لوگ، ان کو ایک جگہ پر رکھا جاتا، جن کی آپس میں زبان بھی نہیں تھی ملتی، جن کے رسم و رواج نہیں ملتے تھے، جن کی آپس میں بات چیت نہیں ملتی تھی، اور وہ اپنے آپ کو ان کو ایڈجسٹ کرنے میں بھی ٹائم لگتا، اور تمام باتیں تھیں جس کی وجہ سے یہودی لوگ جو ہیں سامریہ کے لوگوں کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ میرے عزیزو، خداوند کے پاک کلام میں ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح سفر کر کر آئے ہوئے تھے، اور وہ تھک گئے تھے، اور انہوں نے آرام کے لیے یا تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر کنویں پہ وہ
بیٹھ گئے جو یعقوب کا کنواں کہلاتا ہے، اور جہاں پر ہم نے دیکھا خدا ان کے پاک کلام میں کہ وہ سامری عورت جو ہے وہ پانی بھرنے کو آتی ہے، اور یہ 6 گھنٹے کے قریب کا وقت خدا ان کے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، ہم 10ویں آیت پر غور کریں گے، جس میں لکھا ہے کہ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ اس آیت کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ جیسے یسوع نے جواب میں اسے کہا کہ اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی، یعنی کہ خدا یسوع مسیح نے اسے کہا کہ اگر تم خدا کی بخشش سے واقف ہوتی، اگر تم اس بخشش کو جانتی جو خدا نے اس دنیا کے اوپر بخشش کر دی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور بخشش ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جسے آج کے دور میں ٹپ بھی کہا جا سکتا ہے، بخشیش بھی کہتے ہیں، اور ایسی کوئی بات جس پر آپ کا شاید حق نہ ہو لیکن پھر بھی آپ کو دینے والا جو ہے وہ خوش ہو کر یا اپنی مرضی کے تحت جو کچھ اس نے پے کرنا ہوتا ہے اس سے بڑھ کر وہ پے کرتا ہے، تو اس چیز کو بخشش کہا جاتا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 9 باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، شکر خدا کا اس کی اس بخشش پر جو بیان سے باہر ہے۔ میرے عزیزو، خدا باپ نے جو یہ بڑی بخشش کی، جو اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، یہ ایسی بخشش ہے، یہ ایسی رحم ہے جو کہ دوسرے کرنتھیوں میں پالوس رسول کہتا ہے کہ یہ ایسی بخشش ہے جو بیان سے باہر ہے۔ میرے عزیزو، خدا ہمارا منجی خدا یسوع مسیح جو ہر ایک چیز پر قادر ہے، وہ اپنی مٹھی کھولتا ہے تو جانداروں کو رزق فراہم ہوتا ہے۔ زبور نویس اس بات کو بڑے خوبصورت انداز میں کہتا ہے۔ میرے عزیزو، اور آیت کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ کہ اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو کہتا ہے مجھے پانی پلا۔ اگر وہ عورت یہ جانتی ہوتی کہ یہ پانی جو مانگ رہا ہے، جو پانی کے لیے تقاضا کر رہا ہے، وہ ایسی بڑی اور عظیم ہستی ہے جس کے حکم پر طوفان اور پانی تھم جاتے ہیں، جس کے کہنے پر ہوا تھم جاتی ہے، تو وہ جو جنم کے اندھے کو کہتا ہے کہ تو بینا ہو جا اور وہ بینا ہو جاتا ہے، جو مردہ لازر کو کہتا ہے کہ اے لازر قبر میں سے باہر نکل آ، تو لازر کفن میں لپٹا ہوا قبر سے باہر نکل آتا ہے۔ میرے عزیزو، کیا وہ ہستی اپنے لیے پانی فراہم نہیں کر سکتی تھی؟ در حقیقت پانی کی پیاس سے زیادہ وہ اہم پیغام تھا جو خدا یسوع مسیح وہاں پر دینا چاہتے تھے۔ اور آیت کا تیسرا حصہ، تو اس سے مانگتی، یعنی آیت کے اس حصہ میں لکھا ہے وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ میرے عزیزو، آیت کا یہ حصہ جو ہے خدا یسوع مسیح کی اس الوہیت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اتنی قدرت رکھتا ہے، وہ الہی قدرت رکھتا ہے جو زندگی کا پانی بھی دے سکتا ہے۔ میرے عزیزو، اس ہستی کے لیے خدا ان کے پاک کلام میں، جس کو یرمیہ نبی نے آب حیات کے چشموں سے تشبیہ دی، زکریا نبی کے نزدیک گناہ اور ناپاکی کو دھونے کا سوتا کہا گیا، اور یسایہ نبی نے اس کو ابدی چٹان کہا۔ مسیح یسوع کا پلایا ہوا پانی، مسیح یسوع کا دیا ہوا پانی جو کہ زندگی کا پانی ہے، وہ کلام مقدس کہتا ہے کہ وہ پانی پانی نہ رہے گا بلکہ وہ ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ ایک ایسا چشمہ، ایک ایسا پانی جو ایک جان کو ہی اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ سیر نہیں کرے گا، بلکہ اس سے آگے اور ملٹیپلیکیشن چل جائے گی، اس سے آگے اور زیادہ وہ ملٹیپلائی ہوگا۔ وہ پانی جو ہے وہ ایک زندگی کے چشمے میں
بدل جائے گا اور دلوں کی بنجر زمینوں کو وہ سیراب کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوا چلا جائے گا۔ یوحنا کی انجیل 7 باب اور اس کی 37ویں اور 38ویں آیت میں لکھا ہے، اگر کوئی پیاسا ہے تو میرے پاس آ کر پیے، تو اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ میرے عزیزو، یہ وہ پانی ہے جو ایک جگہ ٹھہرا نہیں رہتا۔ یہ وہ پانی ہے جس کے پینے سے، جس کو لینے سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جاتی ہیں۔ اور زبور نویس کہتا ہے، کیونکہ زندگی کا چشمہ تیرے پاس ہے، بس تم خوش ہو کر نجات کے چشموں سے پانی بھرو گے۔ میرے عزیزو، خداوند کا پاک کلام جو زندہ کلام ہے، خداوند کا منہ کی باتیں سچی اور برحق باتیں ہیں۔ ہمارا منہجی خداوند یسوع مسیح جو زندگی کا پانی دیتا ہے، جو زندگی کا پانی دینے کے لیے ہر وقت متمنی ہے، ہر وقت وہ خواہش مند ہے۔ کلام کے مقصد اور مطلب کہ وہ لوگ جو نجات سے غافل ہیں، وہ خدا کے فضل اور اس کی اس بڑی بخشش کو اس واقعے کے پیرائے میں جانیں کہ ہمارا خدا یسوع مسیح زندہ ہے، سچا ہے اور زندگی کا پانی دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، آج وہ جانیں جو خداوند کو نہیں جانتی، آج وہ جانیں جو نجات سے ابھی تک غافل ہیں، ان کو یہ سوچنا ہے کہ کون سی ہستی ہے، دنیا میں ایک ہی ہستی ہے جو کہ ہمیں زندگی کا پانی پلانے کی مشتاق ہے، ہمیں زندگی کا پانی پلانا چاہتی ہے، جو ہمارے بنجر زندگیوں کو، ہمارے دل کی بنجر زمینوں کو سیراب کرنا چاہتی ہے۔ جو ایسی ہستی کون سی ہے جو چاہتی ہے کہ کوئی بھی جان ہلاکت میں نہ جائے بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہو سکے۔ میرے عزیزو، خداوند کا پاک کلام کہتا ہے کہ جو اس پانی کو پی لے گا وہ دوبارہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، اور یہ پانی زندگی اور آب حیات کے چشموں میں بدل جائے گا۔ یہ برکت یا بلیسنگ جو ہے یہ رکی نہ رہے گی، یہ چلتی جائے گی، یہ بڑھتی جائے گی، یہ ایک جان سے دوسری جان تک اور کئی جانوں کو یہ سیراب کرتی جائے گی۔ یہ زندگیوں کو موت کے گڑھوں میں سے نکالنے کا باعث بن سکتی ہے۔ آج موقع ہے، خدا نے ہماری زندگی میں ایک نیا سال بخشا ہے۔ خدا نے ہمیں گزرے ہوئے سال میں ہر طرح کی وبا سے، ہر طرح کی بیماری سے خدا نے ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ آج یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ عزیز جو خداوند کی اس بڑی بخشش سے غافل ہے، وہ عزیز جو خدا کی اس بڑی رحمت سے، اس کے بڑے رحم سے ناواقف ہے، آج موقع ہے کہ وہ خداوند کو جانے، پہچانے، اس پر ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کا اپنے لیے یہ ان کے لیے موقع ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں، ہمیشہ اس ابدی چٹان کے پاس جائیں جس سے زندگی کا پانی نکلتا ہے، جس سے زندگی کا پانی ملتا ہے۔ آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو۔